अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। चंद रोज़ कबल हुकूमत ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन में नरमी के हवाले से वो इक़दाम करेगी, जबकि आलमी अदारा सेहत और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दीगर डॉक्टर्स की तंजीमों की जानिब से हुकूमत पर इसरार किया जा रहा है कि लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की जाए। हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जो छोटी सनतें हैं, छोटे कारोबार हैं और उसके अलावा मसाजिद को मशरूत तौर पर खोलने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत का ये मानना है कि जो मज़दूर तबका है वो इस लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और दूसरी जानिब मसाजिद को भी ज़्यादा अरसे के लिए बंद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो नमाजी हैं उन पर मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी सख्ती से उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते। जबकि जो पाकिस्तान में हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनका ये मानना है कि ये लॉकडाउन में अगर नरमी की गई तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है, जिसकी वजह से इस वबा पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर्स की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और दीगर तंजीमों की जानिब से हुकूमत पर इसरार किया जा रहा है कि वो अपने इस फैसले पर नज़र षानी करे। पाकिस्तान में जो यंग डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो उनको हिफाजती सामान है वो फौरी तौर पर मुहैया किया जाए, ताकि जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाला जो अमला है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी जानों की हिफाजत की जाए। इस सिलसिले में जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में हड़तालें भी की हैं। पीपीई का मामला इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक मसला बन चुका है। मुख्तलिफ ममालिक में पीपीई की कमी की वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ डॉक्टर्स और नर्सेज की हलाकतें हुई हैं। यहाँ पर बरतानिया में भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स और नर्सेज पीपीई की कमी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। पाकिस्तान में भी हम सूरत हाल यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है वो ये जो हिफाजती सामान है इसकी अदम मौजूदगी या कमी की वजह से वो भी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। जो ये मुतालबात हैं, डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है, जो उलमा इकराम हैं वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में जो बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज हमने रब्ता किया है बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की दो बड़ी तंजीमों से। मेरे साथ आज मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स के सदर मिस्टर शकील पुरी और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस फॉर नॉर्दर्न यूरोप के सदर डॉक्टर आमिर बरनी। डॉक्टर आमिर बरनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने इस लॉकडाउन की सूरत हाल में नरमी के लिए इक़दाम करने का ऐलान किया है, जबकि डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि इसमें मज़ीद सख्ती की जाए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स का ये मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है? साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में सीनियर डॉक्टर हज़रात जो हैं उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि लॉकडाउन में कोई नरमी या तरमीम ना की जाए, क्योंकि इससे इंसानी जान पे ख़तरा हो सकता है। हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस बात से एग्री करेंगे कि अभी ख़तरा टला नहीं है। ये वायरस अभी कम्युनिटी में है, ये जानलेवा वायरस है, और लॉकडाउन एक वाहिद ऐसा तरीका है जिससे कि इसको रोका जा सकता है। लॉकडाउन का मतलब हम सब समझते हैं कि आप कम्युनिटी में अपने घरों में अंदर रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और सिर्फ उस वक्त निकलें जब आपको कोई घर का सौदा लेना है या आपको कोई दवाइयाँ लेनी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है हमारे बहन भाइयों की पाकिस्तान में, जो कि रोज़ाना डेली वेजेस पे काम करते हैं और रोज़ाना कमाते हैं, और उनके ज़रिए माश पे ये इंतहाई बुरी तरह से असरअंदाज हो रहा है। लेकिन हमको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि ये इंतहाई मुश्किल हालात हैं जो कि हमने पहले कभी फ़ेस नहीं किए, और जब मुश्किल हालात होते हैं तो हमें मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, और हमारी हुकूमत का फिर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि फिर इस मुश्किल हालात में हमारी आवाम को सपोर्ट करें। और मैं यकीनन ये समझता हूँ और मैं कहना भी चाहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुसलसल हमारी आवाम को सपोर्ट दे रही है। हम यहाँ पे बरतानिया में रिपोर्ट्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन में नरमी का ताल्लुक़ है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स का मशवरा लेना चाहिए और लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए। शकील पुरी साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का ये जो लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती का मुतालबा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, हुकूमत इस पे सोच रही है कि इसको थोड़ा सा ईज़ किया जाए,
لیکن میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو ممالک اس کرونا وائرس کی جو کووڈ-19 کی وبا پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کی مثال نیوزی لینڈ اور جرمنی میں ہے. جن لوگوں کے پاس اس وقت کم اموات یا کم سفرنگ ہوئی ہے، اس میں میجر پارٹ جو ہے وہ سوشل جو ہماری ڈسٹینسنگ اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں، نہ مل کے، نہ ایک دوسرے کے قریب جا کے. اس میں زیادہ تر لوگ جو کہ ہائی رسک پہ ہیں، اس میں سب جو لوگ جوان یا ورکنگ کلاس ہے وہ بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو ایلڈرلی اور جو پیشنٹ جو ایسے ہیں جن کو کہ ڈائبٹیز ہے، دل کے امراض ہیں یا کینسر کے امراض ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر ہے زیادہ تر باہر نہیں نکلتے کام کرنے کے لیے، لیکن جب یہ لوگ جوان لوگ ان کو ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ واپس گھر جا کے ملتے ہیں، تو اس میں ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے. تو میرے خیال میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کے اوپر ابھی قابو رکھنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا پرولونگ کرنا چاہیے. شکیل پوری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کو پی پی ای کی کمی کا سامنا ہے، جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے. دنیا بھر میں بھی یہ مسئلہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے. پی پی ای کی کمی کی وجہ سے میڈیکل سٹاف کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے میڈیکل سٹاف کو کیا مشکلات ہو سکتی ہیں یا آ رہی ہیں. تو میری ریکویسٹ میڈیکل سٹاف سے ہے، ڈاکٹرز سے ہے، جونیئر اور سینئر لیول پہ، کہ بھائیوں اور بہنوں، حکومت کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی بجائے خود سے اس پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے اس کا انتظام کریں. اور جب ہم جائیں اپنے فرنٹ لائن پہ تو اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت جو کہ ایک اسلامی فرض بھی ہے، اس کے لیے اپنا خود انتظام کریں. ڈاکٹر عامر پرنی، آپ بتائیے گا کہ پی پی ای کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی سائمہ، آپ نے ایک انتہائی ضروری سوال کیا ہے پی پی ای کے حوالے سے، یعنی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. اور ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہماری ہیلتھ کیئر فورس اپنا کام صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتی ہے. اور اگر کوئی بغیر پی پی ای کے کام کر رہا ہے یا کم پی پی ای میں کام کر رہا ہے تو ان کی جانوں کو خطرہ بھی ہے. تو وہ ہیلتھ کیئر فورس، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، پیرامیڈیکل سٹاف ہو، ان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ پورا پی پی ای ان کو فراہم کیا جائے اور وہ اس کا استعمال کر سکیں. تو یہ حکومتوں کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی ملک کی حکومت ہو کہ وہ اپنی ہیلتھ کیئر فورس کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ فراہم کریں. ڈاکٹر عامر پرنی، یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں بھی کئی ڈاکٹرز اور نرسز اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران اس وائرس کا نشانہ بنے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بعض صحت یاب بھی ہو گئے. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیکل سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں ان کی کئی کی اموات ہو چکی ہیں. تو کتنا مشکل ہوتا ہے میڈیکل سٹاف کے لیے ان حالات میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں برطانیہ میں بھی ہمارے ہیلتھ کیئر فورس کے لوگ، نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف بے لوس خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس وائرس کی وجہ سے کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ بہت بیمار ہوئے ہیں، کچھ اسپتال میں بھی ایڈمٹ ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ وفات بھی پا گئے. تو ہماری تو ظاہر کنڈولنسز ان کی فیملی کے ساتھ ہیں جو وفات پا گئے، اور ہماری دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یاب کرے. جہاں تک ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، یہ تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ بڑھ کے آگے اپنی جان کی فکر کیے بغیر یہ کام کرتے ہیں. ہماری ٹریننگ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مریضوں کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب تک ہمارے پاس پی پی ای ہے اور ہمارے پاس دوسرا حفاظتی سامان ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. شکیل پوری صاحب، آپ کے نزدیک یہ کتنے مشکل حالات ہیں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا جو دیگر سٹاف ہے ان کے لیے حالات میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا؟ جی، آپ کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے میڈیکل پروفیشنلز، جس طرح برطانیہ میں 94% جو میڈیکل پروفیشنلز کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بلیک اینڈ ایتھنک مائنارٹی گروپ سے ہیں، اور اس میں 94% میل ہیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے جو میڈیکل سٹاف ہیں، جو ہمارے کچھ میڈیکل پروفیشنل دوست اور بہت قریبی ملنے والے ہیں، وہ اس سے ریکور بھی ہوئے ہیں. کچھ بیچارے ابھی فی الحال وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان حالات میں ذرا کام کرنا مشکل ہوتا ہے،
لیکن ہم لوگوں کا کام ہے دوسروں کی درد و تکلیف کو دور کرنا. اور جب ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں تو ہمارا جو مینٹل سٹیٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں کتنا خطرہ ہے. ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مریض کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے اور اس کی درد کو جو ہے کم سے کم کیا جا سکے. تو موٹیویشن جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا، اس کے لیے ٹیم لیڈرز کو اور جو پروفیشنل باڈیز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فرض کو نہ صرف ہم ایک پروفیشن سمجھ کے بلکہ ایک اپنا انسانی ذمہ داری سمجھ کے بھی ادا کریں. شکیل پوری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سہولیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے پاکستان میں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اور دیگر جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے، تو ڈاکٹروں کا یہ جو طرز عمل ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ ینگ ڈاکٹرز نے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ان کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنی سہولیات جو ہیں بڑی لمیٹڈ ہیں. دیکھو بیٹو بیٹیوں، میں ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ٹائم ہے. دنیا کی ہسٹری آپ کو یاد رکھے گی کہ آپ نے نہ صرف اپنی پروفیشن بلکہ اپنی پروفیشن سے باہر نکل کے اپنے ہیومن، اپنے مسلمان، اپنے نیبرز، اپنے شہردار، اپنے ملکدار لوگوں کا کیا کیا، کیسی خدمت کی. تو احتجاج جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا، لیکن احتجاج کا طریقہ یہ نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے، کسی کو تکلیف ہو. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو فرض کو نہ صرف ہم ایک پروفیشن سمجھ کے بلکہ ایک اپنا انسانی ذمہ داری سمجھ کے بھی ادا کریں. ڈاکٹر عامر برنی، آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت ڈاکٹرز جو ہڑتالیں کر رہے ہیں؟ جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سامان کی کمی ہے، خاص طور پہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی کمی ہے، تو پھر جو ڈاکٹر ہیں یا نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ اپنا کام یا اپنا جو جاب ہے وہ کیسے کر سکیں گے صحیح طریقے سے. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ اگر جنگ ہے اور سپاہی کو آپ آگے فرنٹ لائن میں بھیجیں گے تو آپ اس کو جب تک اس کے ہتھیار نہیں دیں گے تو وہ اپنا کام کیسے کر سکے گا. اسی طرح پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اس وقت انتہائی ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومتوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو فراہم کرنے کا جو بھی ذریعہ اس یقینی کریں. شکیل پوری صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب سمیت دیگر کئی اسلامی ممالک نے باجماعت نماز پر پابندی عائد کر رکھی ہے. برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے، جبکہ پاکستان میں رمضان المبارک کے موقع پر مساجد میں باجماعت نماز تراویح کی اور جو جمعہ کی نماز ہے اس کی باجماعت ادائیگی کی مشروط طور پر اجازت دی گئی ہے. اس طرح کے اجتماعات سے عوام کی جانوں کو کس طرح کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے رمضان کے حوالے سے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور مساجد کے اندر جو عبادات کے معاملات ہیں، کسی مسلمان کا دل نہیں کرتا کہ کسی کو کسی عبادت سے یا مسجد میں آنے سے جو ہے وہ روکے. لیکن اب یہ حالات بڑے ناگزیر، بڑے ہی مشکل ہیں کہ دل تو کٹتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو، اپنے قوم کے بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو اور اگلی نسل کو کیسے بچانا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز کی ایڈوائس کو پلیز سنیے. مولانا حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے مولانا، ہماری ایک مسجد یوکے میں ہے جس کے 2 اماموں کی وفات ہو گئی ہے پچھلے چند ہفتوں میں. اگر ہمارا جو دھیان مکہ اور مدینہ کی طرف رہتا ہے، اگر انہوں نے یہ سٹیپس لیے ہیں تو اگر فرض نماز جو ہے اس کی طرف دھیان ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اس بجائے کہ ہم تراویح اور جو نفل اور نوافل عبادات ہیں جو کہ ضروری ہیں، یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہیں، ان کی طرف زیادہ فوکس کریں. تو میری پوری قوم سے، پاکستان کی قوم سے، اپنے علماء سے اور حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کے اندر دل تو کٹتا ہے، لیکن ہمیں یہ ایڈوائس دینی پڑے گی کہ خاص طور پہ اس رمضان میں ہمیں اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں اس کو اگر جو بھی اگری کیا ہے علماء نے، مولانا حضرات نے حکومت کے ساتھ، اس کو فالو کیا جائے. اور اگر وہ اگری نہیں کر سکے تو پلیز اس کو دوبارہ سے ریویو کریں کہ جان زیادہ ضروری ہے. جان ہوگی تو ہم اپنے دینی اور دنیاوی، ہم اپنے حقوق اللہ اور ہم اپنے حقوق العباد دونوں کو جو ہے عبادت کے ساتھ ادا کر سکیں گے. آخر میں ڈاکٹر عامر برنی، آپ سے بھی یہی میرا سوال ہوگا کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں وہ عوام کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟
جی سامہ، آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور چونکہ ہم برطانیہ میں مقیم ہیں تو ہم برطانیہ کے حوالے سے ہی بات کر سکتے ہیں. اور یہاں کی حکومت نے یہ گائیڈ لائنس دی ہیں، ہدایت دی ہے کہ اس سال رمضان میں مساجد جو ہے وہ بند رہیں گی، اور 5 وقت نماز یا تراویح کا اہتمام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اگر لوگ باہر نکلیں گے، مساجد میں جائیں گے، اس میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے ملیں گے اور وائرس جو ہے وہ پھیلے گا. تو ہمارے ہاں تو چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس سال ظاہر مساجد جو ہیں وہ بند رہیں گی، اور ہم لوگ نمازیں یا تراویح گھر پہ ہی پڑھیں گے. اسی سلسلے میں ہماری ایسوسیشن، اپنے ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز اور ناردن یورپ نے ایک میڈیا کیمپین کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ساری مساجد سے کانٹیکٹ کریں، یو کے میں جو ہیں کمیونٹی سینٹر سے کانٹیکٹ کریں، اور ہم کو یہ پیغام پہنچائیں کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تراویح کرنی ہے وہ گھر پہ تراویح کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے گھر میں، بڑا گھر کا کوئی بیمار ہے، اس کو کچھ تکلیف ہے تو ان کا خاص خیال رکھیں، اور خدا نہ خواستہ ان کی تکلیف بڑھ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے آج وقت نکالا. ڈاکٹر عامر برنی اور شکیل پوری صاحب، بہت شکریہ. جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ کرونا وائرس ایک سائنسی اور طبی مسئلہ ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے سائنسدان، ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی بھی ملک میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی رائے کو اولویت دینی چاہیے، اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے. بہت شکریہ.